नाज़रीन, इसराइल की जानिब से यूरोप के एम्बेसडर्स के ऊपर हमला इसराइल को बहुत महंगा पड़ गया है, जिसके बाद इसराइल के ऊपर यूरोप का गुस्सा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त यूरोप के अंदर इसराइल के खिलाफ वो चीज़ हो रही है जो इसराइल के नाजायज़ क़याम के बाद पहली बार हम देख रहे हैं। इस वक्त यूरोपियन कई कैपिटल्स के अंदर इजरायली एम्बेसडर्स को बुलाया जा रहा है, यानी हर कंट्री जो है वो इजरायली एम्बेसडर को बुला रहा है और उसकी जो है वो छितरौल कर रहा है और उसको उसकी औकात याद दिलवा रहा है, क्योंकि यूरोपियन एम्बेसडर्स के ऊपर इसराइल ने हमला किया है। तकब्बुर के नशे के अंदर चूर इसराइल इस वक्त अपने मालिकों को इस तरह से पड़ गया है कि वो भूल चुका है कि उसकी हैसियत क्या है। वो यूरोपियन एम्बेसडर्स को भी फलस्तीनी समझ चुका है कि जो सिर्फ नंबर्स हैं और वो रोजाना सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद कर देता है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं उसको भी शायद उसने जब फलस्तीनी समझ लिया और जो अटैक हुआ उसका बहुत बुरा नतीजा जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और बेशतर मुल्कों ने इजरायली एम्बेसडर्स को अपने अपने मुल्कों के अंदर बुलाया है और शदीद उसकी तबीयत साफ की है और बहुत सारे मुल्कों से मजीद एक्शंस हमें सामने आ रहे हैं, एक्शन सामने आ रहे हैं और सैंक्शन लगाई जा रही हैं और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो वो खत्म की जा रही है। और ये एक ऐसी नतीजा खेज तब्दीली है, एक पूरा ऑर्डर है नाज़रीन जो इस वक्त हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। यही यूरोप और वेस्ट था जिसने इसराइल को कायम किया और इस्लामी दुनिया की भरपूर जंगों के बावजूद, मुसलसल जंगों के बावजूद इसराइल को इस्लामी दुनिया जो है वो ख़त्म नहीं कर सकी है। लेकिन अब वो यूरोप ही पीछे हट रहा है क्योंकि ये इसराइल जो है वो उनके लिए एक बोझ बन चुका है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 48 घंटों में हमने ये फिनोमेना देखा कि इसराइल के खिलाफ एक रिएक्शन देखने को मिला यूरोप से। अब उसके ऊपर नई डेवलपमेंट यानी जो मजीद गुस्सा बढ़ गया है वो यूरोपियन एम्बेसडर के ऊपर हमला के इसराइल ने बरह रास्त यूरोपियन से पंगा ले लिया है। पहले मामला फलस्तीनियों का था जिसमें यूरोपियंस खड़े हो रहे थे, अब यूरोप के साथ बरह रास्त जो है वो इसराइल ने पंगा ले लिया है और किया उसने तकब्बुर के नशे के अंदर चूर होकर है। और इक्का दुक्का वाकयात ये इसराइल पहले भी करता रहता है, लेकिन अब चूंकि एक माहौल ऑलरेडी ऐसा बना हुआ था, यूरोप से ऑलरेडी रिएक्शन आ रहा था और ये एक 30 जो है ममालिक के एम्बेसडर्स वहां पर थे, एक जॉइंट उनका विजिट हो रहा था, तो इसलिए अब वो इसराइल जो है वो उनके निशाने के ऊपर इस वक्त आ गया है। और आप कहें कि इस लम्हे तक आते आते दुनिया को दहाइयां लगी हैं और फलस्तीनियों को ये लम्हा देखने में दहाइयां लगी हैं कि इसराइल से कोई बात परस करने वाला हो, इसराइल से जो है वो कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला हो। और इंपॉर्टेंट बात देखिए कि इसराइल एक ऐसी कॉलोनी है जो कोऑर्डिनेशन के साथ चलाई जा रही है, यानी इसराइल एक इकदाम करता है, यूरोप से मीडिया कवरेज आती है, डिप्लोमेटिक कवर आता है, उसके एक यानी ये एक इसराइल एक ऐसी कॉलोनी है जो अमेरिका यूरोप की कोऑर्डिनेशन के साथ कायम रही है। लेकिन अब वहां से जो इकदाम आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने हाथ से इसको ख़त्म कर रहे हैं और जिस अंदाज में ये फैल चुका था अब वो खुद इसको जब लगाम डाल रहे हैं। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाक़तन मामलात इस लेवल के ऊपर जा चुके हैं और बिल्कुल इसराइली प्रोजेक्ट जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। यानी सबसे ज़्यादा ये अपने मालिकों के लिए ख़तरा बन गया है, दुनिया के लिए तो ये खतरा था ही था, अपने मालिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अगर यूरोपियंस अपने एम्बेसडर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उनकी हैसियत क्या है, तो इसलिए एक्शन लेना ज़रूरी हो गया है। फ्रांस से ज़रा स्टेटमेंट देखिए, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने कल बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया और इसराइल के हवाले से एक मुकम्मल वो चीज़ें जो दुनिया सुनना चाह रही थी वो बातें फ्रांस से हुई। और अभी कुछ घंटे पहले ये बात सामने आई कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल रिगार्डिंग इजराइल। तो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर, आई विल समन द इजरायली एम्बेसडर फॉलोइंग द शूटिंग ऑफ डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग द फ्रेंच वंस इन जनीन। फ्रेंच एम्बेसडर भी उसमें शामिल थे। तो फ्रांस कह रहा है कि इजरायली एम्बेसडर को बुलाने जा रहा है। अगर यूरोप के किसी एक मुल्क में भी कभी कभार सालों के अंदर कोई कभी इजरायली एम्बेसडर को बुला लिया जाए तो वो मतलब इसराइल जो है वो लॉबी इस तरह से एक्टिव होती है कि वो किसी दोबारा गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि एट अ सेम टाइम कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इजरायली एम्बेसडर को अपने अपने मुल्कों में समन कर रहे हैं और ये इसराइल के लिए जिल्लत अजीम है इस वक्त ये वाली चीज। बेल्जियम, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल उनका आया है। वी आर शॉक्ड अपॉन लर्निंग दैट इसराइल ओपन फायर ऑन डिप्लोमेट्स। मैंने आपको कहा ना कि ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, ये पागल हो चुके हैं, इनकी मत मारी गई है और ये वही समझ रहे हैं कि ये वही दुनिया है कि इसराइल ताकतवर है, पीछे यूरोप खड़ा है, सामने कोई ताकत है नहीं, मुसलमान बस तबाह हाल हैं, ठीक है, और हमारी अस्करी ये उसी तकब्बुर के नशे के अंदर चूर हैं। और वैसे भी आप देखें जब इतना बड़ा कोई जुल्म कर देता है ना तो उसकी वैसे ही मत मारी जाती है।
پھر وہ اس کے اوپر قہر ہی نازل ہوتا ہے اور وہ بس اب اس کے مزید اقدامات اس کو اپنے انجام کی طرف ہی دھکیلتے ہیں۔ ڈپلومیٹس کے اوپر شوٹنگ کرنے سے کیا حاصل ہو جانا تھا، تو یہ بس اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ The diplomat visit to Jenin was coordinated with the Israeli army and there were a convoy of 20 distinguished vehicles۔ یہ بعد میں اسرائیل کہتا ہے نا وہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اچھا یہ نہیں تھا، تو یورپ سے بات سامنے آ رہی ہے کہ نہیں، اسرائیلی آرمی کو بتایا گیا اور جو گاڑیاں تھیں وہ ڈسٹنگوش وہیکلز تھیں۔ بھئی پتہ چل رہا ہے ڈپلومیٹس کی گاڑیاں کو فلسطینی ان کی گاڑیاں تو نہیں ہیں، مطلب پورا کنوائے جا رہا ہے اور ڈسٹنگوش وہیکلز ہیں۔ وی آر ایکسپلورنگ ویز ٹو اسٹیبلش ایئر برج ٹو فیسیلیٹیٹ دا ڈیلیوری آف ایڈ ٹو غزہ۔ بیلجیم نے اناؤنس کیا کہ ہم بس ایڈ بھیجنے جا رہے ہیں غزہ میں اور ہوا کے ذریعے اب ہم داخل کریں گے، یعنی آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم غزہ میں ایڈ گرانے جا رہے ہیں۔ یہ بیلجیم سے بڑی سٹیٹمنٹ جب سامنے آئی ہے، یعنی ایکشن کی، پریکٹیکل اقدامات کی سطح کے اوپر۔ وی مسٹ ایکٹ ایٹ اینی کاسٹ ٹو لفٹ دا بلاکڈ امپوزڈ بائی اسرائیل آن غزہ۔ ہر صورت کے اندر، ہر قیمت کے اوپر یہ بلاکڈ جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اٹ از ان ایکسیپٹیبل ٹو سی ویمن اینڈ چلڈرن ڈائنگ آف ہنگر اینڈ تھرسٹ ان غزہ۔ یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے کہ وہاں پر فلسطینی اس طرح سے مارے جا رہے ہیں۔ اٹ از ان ایکسیپٹیبل ٹو سی سیویلینز ان غزہ ڈائنگ آف اسٹارویشن۔ یہ بیلجیم کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اب ذرا آئرلینڈ کی دیکھیے، یعنی حیران کن رد عمل ہے، صرف ایک یورپی ملک سے نہیں، تمام یورپین کنٹریز سے، اور ہر ایک جو ہے وہ سخت اقدامات لے رہا ہے۔ آئرلینڈ سے ذرا دیکھیے، آئرلینڈ کے فارن منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو ٹو اپروو کہ بین کیا جائے اسرائیلی امپورٹس کو، اسرائیلی پروڈکٹس کو امپورٹ کیا جائے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، یہاں پر جب ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی بائیکاٹ موومنٹس چلتی ہیں تو اندر سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا۔ اب خود دیکھیے یورپ جو ہے وہ یہ اقدامات اسرائیل کے خلاف اٹھا رہا ہے۔ وی آر شاکڈ بائی اسرائیل شوٹنگ ایٹ ڈپلومیٹس انکلوڈنگ 2 آئرش نیشنلز ان دا ویسٹ بینک۔ آئرلینڈ کے ڈپلومیٹس بھی اس کے اندر شامل تھے۔ آئرش پرائم منسٹر وی ویلکم دا ریویو آف پارٹنرشپ ایگریمنٹ بٹوین دا یورپی یونین اینڈ اسرائیل ٹو ویریفائی اٹس کمپلائنس ود دا ہیومن رائٹس۔ آئرلینڈ کے فارن منسٹر اور پھر پرائم منسٹر کا بیان کہ یورپی یونین جو ایک متفقہ طور پر جوائنٹلی اقدام اٹھانے جا رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے، معاہدے توڑنے جا رہی ہے، کینسل کرنے جا رہی ہے، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی غصہ اور زیادہ بڑھا ہے اس واقعے کے بعد۔ اسپین سے جو رد عمل سامنے آیا بہت ہی غیر معمولی، ہسٹورک رد عمل ہے، اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یورپ میں سب سے سخت ترین الفاز ہیں، اور اسپین کی کیا اہمیت ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ ذرا لائن سنیے گا، دنیا کو 1 صدی لگی ہے اس لائن تک پہنچنے میں۔ سینکشنز مسٹ بی امپوزڈ آن دا اسرائیل دا جینوسائیڈل اسٹیٹ۔ یہ ایران کا بیان نہیں ہے، یہ حزب اللہ کی سٹیٹمنٹ اور یمن کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اسپین کی سٹیٹمنٹ ہے، یورپین کنٹری کی سٹیٹمنٹ ہے جو اسرائیل کو جینوسائیڈل سٹیٹ کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اسرائیل ایک کالونی ہے جس کو کوآرڈینیشن کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، جس کے کرائمز کو دبایا جاتا ہے، دنیا کے سامنے نہیں لایا جاتا، اس کو بتایا نہیں جاتا کہ اسرائیل یہ ظلم، بلکہ اس کے ظلم کو کور دیا جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے، اس کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اور آج آپ ان تمام یورپین کنٹریز کے سٹیٹمنٹس دیکھیے، کیا یہ اسرائیل کا اختتام نہیں ہے؟ یعنی وہ کور ہی ختم ہو گیا۔ اسپین اس کو جینوسائیڈل اسٹیٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، کمیٹنگ اے میسکر ان غزہ ان فل ویو آف دا ورلڈ، بالکل ساری دنیا کے سامنے یہ ہو رہا ہے اور ہمیں روکنا ہوگا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو جو ہے وہ سمن کیا ہے، فرانس نے کر لیا، اسپین نے کر لیا، آئرلینڈ نے، اور اب پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے کہا کہ پوری طرح سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ کیٹالونیا یہ اسپین کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اٹونومس کمیونٹی ہے، اور ان کی اپنی ایک گورنمنٹ ہے، اسپین کے اندر ہی ایک اٹونومس آپ ان کی کمیونٹی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا ٹریڈ آفس ہے تل اویو کے اندر، کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنا ٹریڈ آفس جب بند کر دیا۔ کیٹالونیا کلوز ٹریڈ آفس ان تل اویو اوور وار آن غزہ۔ کیٹالونیا شٹس ڈاؤن ٹریڈ آفس ان تل اویو اوور غزہ وار سائٹنگ ہیومن رائٹس۔ Immediately closure of its trade office in Tel Aviv, a decision taken in agreement with several local municipalities. The move comes amid growing sensitivity with Catalan administration toward the ongoing atrocities in Gaza Strip, with the government recently voicing increasing firm position regarding the situation. تو یہ میں صرف ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ سخت ترین اقدامات، پریکٹیکل اقدامات اب کون اٹھا رہا ہے؟ خود یورپ اٹھا رہا ہے، جنہوں نے اسرائیل کو بنایا، قائم رکھا اور اس کے تمام مظالم کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالتے رہے، ان 19 مہینوں کے اوپر پردہ ڈالتے رہے، آنکھیں اور کان بند کر کے رکھے۔ اب یورپ کے ایک ایک پارلیمنٹ میں آواز اٹھ رہی ہے
اور وہاں پر آ کر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کر رہی ہیں کہ ظلم کو بھی ریکگنائز کر رہی ہیں، اسرائیل کے مظالم کو بھی ریکگنائز کر رہی ہیں، فلسطینیوں کے اوپر جو اسرائیل ٹیرر کر رہا ہے اس کو بھی ریکگنائز کر رہی ہیں، اور امیڈیٹلی سیز فائر اور فلسطینی ریاست کی بات یورپ کے ہر کیپٹل سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ 17 یورپین کنٹریز نے جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر سٹڈی کیا ہے سینکشنز آن اسرائیل۔ 17 یورپین کنٹریز، یورپی یونین کے 17 کنٹریز نے سٹڈی کیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر کس طرح سینکشنز لگانی ہیں، یعنی یہ پروسیس اس وقت وہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ اٹلی نے جناب اسرائیلی ایمبیسڈر کو سمن کیا ہے، فرانس، آئرلینڈ، اسپین، اٹلی، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم تمام کیپٹلز کے اندر، اب روم کتنا بڑا کیپٹل، پیرس، ٹھیک ہے، اور اسپین کے اندر، مطلب ایٹ دا سیم ٹائم آپ ذرا اسرائیل کی ذلت عظیم کا اندازہ لگائیے کہ، اور یورپ کے ریئیکشن کا آپ اندازہ لگائیے کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ اسرائیلی ایمبیسڈر کو سمن کیا جا رہا ہے۔ جرمنی، وی اسٹرانگلی کنڈیم اسرائیلز فائرنگ آن ڈپلومیٹس ان دا ویسٹ بینک۔ آپ دیکھیے ایڈ ورکرز کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا غزہ کے اندر، اس کے اوپر بھی یورپ نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لی، حالانکہ ان کے اپنے نیشنلز تھے، یونائٹڈ نیشن کے 100 سے زیادہ لوگ وہاں پر جانے سے گئے، اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں آیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، اور ایجپٹ کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اب اس سب کے نتیجے کے اندر اسرائیل کے اندر جو فینومنا ہے، اسرائیلی سیٹلرز اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیسے دھتکار رہی ہے، اسرائیلی اس جنگ میں ہار چکے ہیں پوری طرح سے، اور دنیا جو ہے وہ کیسے آئسولیٹ کر رہی ہے اسرائیل کو، اپنے آپ سے دور کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مڈل ایسٹ نے تو ان کو ویلکم کیا ہے، مڈل ایسٹ نے تو ہمیشہ سے، آپ ذرا ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں انہوں نے تو ان کے ساتھ احسان کیا، ان کے ساتھ نرمی کی۔ کرسچنز تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں پر آ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے ان کو الاؤ کیا کہ یہاں پر آ جایا کریں۔ یہاں سے تو ہمیشہ ان کے پر احسان ہوا ہے، اور یہ تو سب سے زیادہ ویسٹ میں یہ ناپسند کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ویسٹ کی ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ناپسندیدگی کے حوالے سے ایک تاریخ ہے ان کی، تو یہ جہاں پر آ رہے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، تو طاقت کا یہ توازن ایک نہ ایک دن بدلنا نہیں ہے۔ کیا یہ ہمیشہ سے اقتدار ان کے پاس تھا؟ کیا ان کے پاس ہمیشہ اقتدار رہنا ہے؟ کبھی پچھلی صدی میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تھا پھر ختم ہو گیا، تو کیا دوبارہ نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ سے ان کی حکمرانی رہنی ہے؟ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ اور بار بار آپ اسرائیلی ہسٹورینز دیکھیں، اسرائیلی تھنک ٹینکس دیکھیں، ویسٹ کے اندر کتنے تجزیے ہم آپ کے سامنے رکھے، خود اسرائیلی بول رہے ہیں، جو ان کے کچھ سمجھدار لوگ ہیں وہ خود بول رہے ہیں کہ یہ آپ کس راستے کے اوپر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ غزہ پر قبضہ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر مطلب آپ آسانی سے رہ لیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنی بڑی جنگ کا راستہ اپنے خلاف کھولنے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کیا غزہ کے اندر ہونے والی یہ جنگ کیا دنیا کے ہر کیپٹل کے اندر نہیں پھیل چکی؟ کیا پورے پلانٹ کے اوپر یہ نہیں پھیل چکی؟ یورپ کے ایک ایک کیپٹل میں یہ کیا نہیں پھیل چکی؟ کیا ویسٹ کی تمام یونیورسٹیز کے اندر نہیں پھیل چکی؟ تو یہ صرف ان کا تکبر ہے، ان کا ایروگنس ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہیں کر لیں گے۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کریں، چائنا کتنی بڑی پار ہے، ابھی تک لے لیا اس نے تائیوان۔ رشیا کتنی بڑی پار ہے، کیا ابھی پورا یوکرین اس کے قبضے میں آ گیا ہے؟ تو طاقتور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پاور کو جس بھی ڈائریکشن میں استعمال کریں گے وہ مقصد اچیو ہو جائے گا۔ امریکہ سپر پاور ہے، دنیا اس کو سپر پاور مانتی ہے، لیکن جب اس نے بھی ایکسٹریم اقدامات اٹھائے ہیں تو اس کو شکست ہوئی ہے۔ افغانستان میں ہوئی ہے، اس کی آرمی جو ہے وہ ویتنام کے اندر ایشیا کے اندر ایک جنگ بھی نہیں جی سکی ہے۔ ہوتیز کے خلاف ابھی ریسنٹلی اس کو سب سے بڑی شکست ہوئی ہے۔ سپر پاور ہونے کا مطلب الٹیمیٹ یا سپریم پاور یا ایبسولوٹ پاور نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ اس پلانٹ پر جو چاہیں گے۔ کیوبا، آپ ذرا ریزسٹنس کی مثالیں تو دیکھیں، کیوبا فرام لاسٹ 50 ایئرز چھوٹا سا، بہت ایسے چھوٹا سا، امریکہ کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ریزسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر صرف تکبر کے نشے کے اندر چورا کر 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی وہاں پر شہید کر دیا ہے، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ وہاں پر زخمی ہیں، اور ظلم کی جو داستانیں انہوں نے وہاں پر رقم کی، ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کس راستے کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کہاں پر اسرائیل آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یورپ کا کور گیا، کون پیچھے بچا ہے؟ ایک امریکہ، جو پچھلے 24-36 گھنٹوں سے خاموش ہے۔ جب سے یورپ کا ریئیکشن آیا ہے، وائٹ ہاؤس خاموش ہے، ایک سٹیٹمنٹ بھی اسرائیل کے حوالے سے اس نے حق میں نہ جاری کیا نہ خلاف جاری کیا، بس دیکھ رہا ہے۔ تو اگر امریکہ کا کور بھی ہٹ گیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے۔ اور اسرائیل کے اندر سے دیکھیے، یہ اعلان شکست ہے
ذلت امیز شکست کا یہ اعلان ہے۔ اسرائیل کی فارن منسٹری کے اندر سے بیان اسرائیلی میڈیا کے اوپر جاری کروایا گیا، یہ بالکل کولیپس کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جو فارن منسٹری ہے اس کے اندر سے آفیشلز نے بیان اسرائیلی میڈیا کے اوپر جاری کروایا، نو ون will want their name associated with Israel۔ جو یورپ کا ریاکشن آیا نا اس کے بعد فارن منسٹری نے یہ بیان میڈیا کے اوپر چلوایا، کیونکہ اسرائیلی فارن منسٹر نے تو برطانیہ کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہیں، تو فارن منسٹری کے جو آفیشلز ہیں وہ خفیہ انداز میں اپنا نام بتائے بغیر میڈیا کے اوپر بیان چلوا رہے ہیں کہ ہوش کر جاؤ، دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا جو اسرائیل کے ساتھ اپنا نام ایسوسیٹ کروانا چاہے گا، یہ آخری سٹاپ ہے، اگر اس کو بھی اویل نہ کیا تو پھر یہ حشر اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے۔ نو ون ول ایسوسیٹ اٹس نیم ود اسرائیل، یہ ہماری بات نہیں ہے، اسرائیل کی فارن منسٹری کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اسرائیلی سپریم کورٹ کا وہ نتنیاہو کے خلاف آ گیا، جو شن بیت والا کیس چل رہا تھا وہ بھی کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ آ گیا، تو یہ اس وقت کی ساری صورتحال ہے اور آرڈر شفٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم جنوبی ایشیا کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر اتنے اثرات نہیں دیکھے جاتے، یورپ میں اصل وہ آپ کو شفٹ نظر آئے گا آرڈر کے چینج ہونے کا، کیونکہ آرڈر بنا بھی وہیں اور چینج بھی وہاں پر ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ آفٹر ڈیکیڈز یہ پہلا ایسا رسپانس ہے جو یورپ سے آ رہا ہے، جس کا آنا ضروری تھا، اور بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ یورپ اس کے اوپر کیوں مجبور ہوا ہے، لیکن اب جو ہو گیا ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک ایسا پریشر ثابت ہو سکتا ہے جو بہت جلد جنگ روک سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ سب کے اوپر یہ واضح ہو چکا ہے اور دنیا کے اوپر یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسرائیل تو جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اسرائیل صرف اگریشن کر سکتا ہے، یہ یورپ نے بھی ریکگنائز کر دیا کہ اسرائیل کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اسرائیل کا لانگ ٹرم سروائیول کوئی نہیں ہے اس راستے کے اوپر، یعنی اس یورپ کے پریشر کے باوجود اسرائیل جنگ جاری رکھتا ہے، امریکہ کہتا ہے نہیں جاری رکھو، تو کیا ہوگا؟ اس میں بالکل اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ یورپ کا یہ جو ریاکشن ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فلسطینی ریاست بھی بنا دو، اس میں سے یہ اوپر سے ایکسٹریمسٹ ختم ہو جائیں، یہ اپنا رہیں اور فلسطینیوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، ان کا مطلب یہ ہے۔ اگر امریکہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاری رکھو اور اسرائیل اس کو جاری رکھتا ہے کسی بھی وجوہات کی بنا پر، بس یہ جنگ جاری رہتی ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے اسٹیبلش ہو گئی کہ اس لانگ ٹرم وار کا مطلب وہ جو اسرائیل بچنا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت خطرناک چیز ہے، وہ ان کے لوگ اب خود بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تباہی ان کے لیے لے کر آ سکتی ہے، تو اب اس کا باقاعدہ خوف بھی ان میں اب محسوس کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ساتھ دیکھیے ایران نے آج کیا بیان جاری کر دیا ہے، The countries of the region need to establish a new regional system based on the principle of the state sovereignty, not on non-regional powers۔ ایک ہی اس وقت ڈائریکشن ہے ایران کی، اور وہ یہ ہے گلف سٹیٹس کو وہ پچھلی کئی دہائیوں سے یہی میسج کنوے کر رہے ہیں کہ یہاں سے امریکہ کو نکالنا ہے۔ اب ٹرمپ کا دورہ ہوا، اس میں پھر وہی ماڈل امپوز کیا گیا، سپریم لیڈر کا رسپانس ہم نے آپ کے سامنے رکھا، تو آج ایران کا ایک نیا رد عمل ہے، انہوں نے آفر کی ہے گلف کو کہ آئیں ہم ایک ایسا ریجنل سسٹم بنائیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، سیکیورٹی بنائیں گے، سوورینٹی ہوگی، باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور نان ریجنل پاور جو ہے اس سے ہم آزادی حاصل کریں، یعنی امریکہ ہی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایران گلف کو یہ جو میسج دے رہا ہے، اور قطر کا دورہ ہوا اور عراق کے فارن منسٹر کا دورہ ہوا، تو یہ ریجن کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اور سعودی عربیہ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے، اور درمیان میں چائنا موجود ہے، چائنا سب سے بڑا آئل کا ان کا بائر ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی آپ کے سامنے ہے جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، تو کون ہوگا جو اس وقت چین کے خلاف جائے گا اور ایران کے خلاف جائے گا؟ تو یہ امریکی پروجیکٹ یہاں پر بھی کوئی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ گلف ریاستیں اس بات کو بڑا اچھا سمجھ چکی ہیں، اور ایران تو ان کو مسلسل آفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور اسرائیل کا یہ آپ کے سامنے انجام ہے۔ اب صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جنگ رکے بہت جلد، اگلے گھنٹوں کے اندر یہ جنگ رکے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ بہت جلد نہیں بھی رکتی، اگر یہ جنگ مزید اس نے آگے لمبا چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت خطرات ہے کہ اسرائیل وہی بڑا فساد برپا کرنے کے لیے ایران کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی وہ کر سکتا ہے، تو اس سب کا نتیجہ اسرائیل جو بھی ایکشن لے گا اس سب کا نتیجہ کسی راستے کے اوپر اسرائیل کی فتح انتظار نہیں کر رہی ہے۔ اسرائیل جتنا اب اس فساد کو پھیلائے گا وہ اس کے لیے جو چیز بچنی ہے وہ بھی اس کے لیے نہیں بچے گی، اس کا نتیجہ صرف یہ نکلنے والا ہے۔ اور ٹرمپ نے گولڈن ڈوم جو ہے وہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، $175 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، $175 بلین، اور یہ بلسٹک میزائل اور یہ سارا اس کو انٹرسپٹ کرے گا۔ اور اس سے پہلے کیا تھا، امریکہ سے ایڈ آتی تھی اسرائیل، وہ یہ آئرن ڈوم بناتے تھے جو امریکہ میں ڈپلائی ہوتا تھا، اب امریکہ نے کہا کوئی ایڈ شیڈ نہیں، اب اپنا خود بنائیں گے، تو وہ ایک لیوریج، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اور یو ایس فورسز نے
منیٹیم تھرڈ ICBM جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے 4200 مائل کی دوری کے اوپر، یعنی کہ نیا جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ ان کے نیوکلیر ڈیٹرس اور رشیا بھی کرنے جا رہا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی تیاریاں جو جاری ہیں۔ تو اس وقت یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔